बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की दो अहादीस का मुताला करेंगे जिनका उन्वान एक ही है, और ये मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर तरतीब के लिहाज से 355 और 356 है, और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये 575 और 577 नंबर अहादीस है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वक्तुल फ़ज्र के हवाले से कि वक्तुल फ़ज्र तो यानी फ़ज्र की नमाज का जो वक्त है वो किस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करते थे, उस हवाले से है। अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु हद्दसहु अन्नहुम तसहरु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा क़ामू इला स्वलाते क़ुल्तु कम कान बैनहुमा क़ाल क़द्रु 50 औ 60 यानी आया। रवाहुल बुखारी। अन सहल इब्न सअद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कुन्तु अतसहरु फ़ी अहली सुम्मा यकूनु सुरअतुन बी अन उद्रिक सलातुल फ़ज्र मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रवाहुल बुखारी। पहली हदीस में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमसे हदीस बयान की कि सहाबा इकराम ने एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहरी खाई, फिर नमाज के लिए खड़े हो गए। तो मैंने उनसे पूछा कि इन दोनों कामों यानी सहरी खाने और नमाज के शुरू करने में कितना वक्त दरमियान में था। तो उन्होंने जवाब दिया कि 50 या 60 आयत की तिलावत के ऊपर जितना वक्त लगता है, तकरीबन इतना वक्त दरमियान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ासला किया। यानी सहरी खाई, अजान हुई और उसके बाद 50 या 60 आयत जितनी देर में इंसान पढ़ लेता है, इतनी देर का फ़ासला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा। इसी तरीके से एक दूसरे साहबी हैं साल इब्न सअद सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने फरमाया कि मैं अपने अहलो अयाल के अंदर मैं बैठकर सहरी करता था, और जैसे ही अजान शुरू होती तो मैं फ़ौरन जल्दी में फिर उसके बाद पढ़ जाता कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फ़ज्र की नमाज को पा लूँ। यानी ज़ाहिर मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ फासले पर होंगे वो, और दरमियान में वक्त ज़्यादा नहीं होता था, इसलिए वो सहरी खाने के बाद और आज़ान होने के बाद फ़ौरन जो है जल्दी करते थे, और जल्दी से जो है मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँच के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पाने की कोशिश करते थे। यानी इन दोनों अहादीस से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज्र की नमाज को अंधेरे के अंदर पढ़ते थे, और तुलुए फ़ज्र के मुत्तसिल बाद बहुत ही मुख्तसर वक्त के वक्फे के साथ जो है फ़ज्र की नमाज को पढ़ते थे। तो इससे ये बात अंदाज़ा हुई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खाते, और सहरी जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून रवायात यही हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल आखिरी वक्त में सहरी जो है ना खाते थे, और फिर उसके बाद जो है ना यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते, तहज्जुद पढ़ते और फिर सहरी तनावल फरमाते, और उसके बाद जो है ना अजान होती और अजान के फ़ौरन बाद जो है ना नमाज़ पढ़ लेते। तो सहरी को भी बिल्कुल आखिर वक्त में यानी खाने का, इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मामूल जो है ना वो यही था, और उसकी फजीलत भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। फिर इन रवायात से ये बात भी साबित होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज्र की नमाज जो है वो फ़ौरन अदा कर देते थे, और इन अहादीस के अंदर ये बात आती है कि 50 या 60 आयत के वक्फे के ऊपर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ लेते थे, यानी जितनी देर 50 या 60 आयत पढ़ने में लगती हैं। दूसरी रवायत के अंदर जो है ना साल इब्न सअद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि ज़ाहिर मैं अपने अहलो अयाल के अंदर सहरी करता और अजान होती, और मैं फिर फ़ौरन जल्दी करता कि नमाज के लिए मैं पहुंच जाऊं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इन रवायात से ये बात साबित करना चाहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज्र की नमाज तुलुए फ़ज्र के फ़ौरन बाद अदा करते थे, यानी अंधेरे के अंदर अदा करते थे, और यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उमूमी मामूल था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस बात को साबित करना चाहते हैं। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज्र की नमाज अंधेरे में शुरू करते, और जब नमाज ख़त्म होती तो साथ जो दूसरे साथी बैठे हुए होते थे, हम नशीन होते थे, तो बाद रवायात के अंदर आता है कि हम उनको मुश्किल से पहचान लेते थे,
اور حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز صبح صادق کے وقت جب صبح صادق طلوع ہو جاتی تو اس وقت شروع فرما دیتے، حتیٰ کہ اندھیرے کی وجہ سے یعنی جب ہم نماز سے فارغ ہوتے تو اندھیرے کی وجہ سے جو ہمارا پڑوسی بیٹھا ہوا ہوتا تھا ہم اس کو بھی نہیں پہچان سکتے تھے۔ یعنی ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ظاہر ہے وہ یعنی تلاوت کے اوپر منحصر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی طویل تلاوت کرتے تھے تو تھوڑی سی روشنی ہو جاتی ہوگی، اور پڑوسی صحابی جو ہے نا، پچھلی روایت کے اندر صحابی یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پڑوسی کو پہچان لیتے تھے۔ جبکہ اگر تلاوت مختصر ہو، اندھیرے میں شروع ہو نماز اور مختصر تلاوت ہو یا بہت لمبی طویل نہ ہو تلاوت، تو اس موقع پر بھی جو ہے نا نبی صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ پڑوس میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا ہم اس کو پھر بھی نہیں پہچان سکتے تھے۔ یعنی اس دور میں آج کی طرح جیسے روشنیاں ہیں، چراغ ہیں، یہ چیزیں تو نہیں ہوتی تھیں، اندھیرے کے اندر ہی جو ہے نا نماز پڑھی جاتی تھی، اور اس طریقے سے جو ہے نا صحابہ اکرام پہنچتے تھے نماز میں۔ یعنی صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھا لیا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہم نے پیچھے مطالعہ کی، اس میں وہ فرماتی ہیں کہ خواتین اسلام جو ہے نا چادریں اوڑھ کر جو ہے وہ آتی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوتی ہیں، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ اپنے گھروں کی طرف لوٹتی تھیں تو کوئی شخص یہ نہیں پہچان سکتا تھا کہ یہ کون عورت ہے۔ یعنی یہ حیت سے تو ظاہر ہے چادر پہنے ہوئے تو یہ تو پتہ چلتا تھا کہ وہ خاتون ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ وہ کون خاتون ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے۔ ان تمام روایات سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ فجر کی نماز جو ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو اندھیرے کے اندر پڑھا جائے، اور اسی طریقے سے اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طویل قرات کرتے ہیں، تعدیل، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہی یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھاتے تھے اور تعدیل ارکان کرتے تھے اور تسبیحات پوری کی جو ہے نا پوری پڑھتے تھے اور طویل قرات بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا نبی صحابہ اکرام یہ کہتے ہیں کہ ہم مشکل سے پہچان لیتے تھے یا اپنے پڑوسی کو نہیں پہچان سکتے تھے، اور خواتین کو تو کوئی بھی نہیں پہچان سکتا تھا۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یعنی جیسے ہی طلوع صادق ہوتی ہے فجر یعنی طلوع صادق ہے تو اس کے ساتھ ہی جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کا آغاز کر دیتے تھے۔ ان تمام روایات کے مقابلے میں حضرت خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور یہ مسند احمد میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز فجر کو خوب جو ہے نا روشن ہو جانے پر پڑھو، یعنی جب فجر اچھی طرح روشن ہو جائے تو اس وقت جو ہے نا فجر کا آغاز کیا جائے، کیونکہ یہ تمہارے لیے اجر کا موجب ہے۔ یعنی اب یہ دوسری ایک روایت ہے، باقی ساری روایات اور عمل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نظر آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے، لیکن مسند احمد کی روایت یہ بتا رہی ہے جو حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روشن کر کے پڑھو اور اس کا زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ اب اس طرح سنن ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اندھیرے میں نماز پڑھی اور دوسری مرتبہ اسے خوب روشن کر کے پڑھا۔ یعنی ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرے میں نماز پڑھائی اور پھر دوسرے مرتبہ جو ہے نا یعنی یہی صحابی کہتے ہیں کہ دوسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا خوب روشنی کر کے جو ہے نا نماز فجر کو پڑھایا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے ہی میں نماز جو ہے نا پڑھاتے رہے، اس کے بعد کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی کے اندر نماز نہیں پڑھائی۔ یعنی ان تمام روایات کے اندر ظاہر ہے یہ اولا اور غیر اولا کی بات ہے، اور افضلیت اور یعنی اجر و ثواب کے یعنی کس میں زیادہ ہے اس کی بات ہے، ورنہ تو یعنی طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک یعنی اس وقت تک یہ درمیان میں سارا وقت جو ہے نا فجر کی نماز کا ہے۔ اب اس میں تطبیق جو ہے نا وہ کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ تطبیق کی صورت ایک یہ ہے کہ نماز کا آغاز جو ہے نا اندھیرے ہی میں کر لیا جائے اور پھر طویل قرات کی جائے اور پھر اس کا اختتام جو ہے نا ایسے موقع پہ کیا جائے کہ جب روشنی پھیل جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تھوڑا سا فجر کو جو ہے نا مؤخر کر کے یعنی بالکل طلوع صادق کے متصل بات نہیں بلکہ تھوڑا سا وقفہ دے کے جو ہے نا فجر کو پڑھایا جائے اور روشنی میں اس کا آغاز کیا جائے اور روشنی میں اس کا اختتام کیا جائے۔
دونوں صورتیں موجود ہیں، اور دونوں اجر کے لحاظ سے اور ثواب کے لحاظ سے اور طلوع فجر کے لحاظ سے، یعنی امامت اور جماعت کے لحاظ سے جو ہے نا دونوں کے اندر اجر و ثواب موجود ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے نا، اور دونوں ہی عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں اور دونوں کے اندر اجر و ثواب موجود ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم اپنے دور کے ائمہ اکرام کو دیکھیں تو بہت سارے ائمہ اکرام تو ایسے ہیں کہ جو فجر کے خاص طور پر رمضان کے موقع پہ، ویسے عمومی طور پر تو اگر اندھیرے میں پڑھ لی جائے تب بھی ٹھیک ہے، تھوڑا روشن کر کے پڑھ لی جائے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن خاص طور پر رمضان کے موقع پہ، چونکہ یہاں سحری کا وقت بھی آیا ہے، سحری کی بات بھی ہوئی ہے کہ سحری کھانے، اذان ہونے اور پھر جماعت کے کھڑے ہونے میں، جماعت کے قیام میں جو ہے نا جو وقفہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول، وہ یہ ہے کہ 50 یا 60 آیات جتنا جو ہے نا وقفہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بعض مساجد میں تو اس روایت کو قائم رکھا جاتا ہے کہ فجر کی اذان، یعنی رمضان کے موقع پہ سحری ہوئی، فجر کی اذان ہوئی تو نماز کے درمیان 15 منٹ کا جو ہے نا وقفہ رکھا جاتا ہے، اور یہ بہترین معمول ہے کہ چونکہ لوگوں نے رات کو بھی جو ہے نا جاگا ہوا ہوتا ہے اور پھر سحری کھائی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر آگے لوگوں کو جو ہے نا تھوڑا سا آرام کر کے ڈیوٹیوں پہ بھی جانا ہوتا ہے، تو بہتر انداز یہی ہے کہ 10 منٹ کا یا 15 منٹ کا وقفہ رکھ کے اگر آپ نماز پڑھیں گے تو میکسیمم لوگ جو ہیں آپ کے محلے کے جو ہے نا مسجد کے اندر اور نماز کے اندر شریک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہمارے بعض ائمہ ایسے ہیں کہ وہ آدھے گھنٹے کا وقفہ رکھتے ہیں اور پھر اس درمیان میں درس قرآن شروع کر دیتے ہیں، اور چلتے چلتے وہ پونے گھنٹے کا جو ہے نا وقفہ بھی ہو جاتا ہے، اور لوگ جو ہے نا اٹھ کے مسجدوں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنی انفرادی جماعت نماز پڑھ کے نکلنا وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جو ہے نا علاقے میں ہم نے ایسے بعض ائمہ دیکھے ہیں، اور پھر ان کو تنبیہ بھی کی گئی، ان کو بتایا بھی گیا کہ بھئی آپ یعنی فجر میں خاص طور پر سحری کے موقع پہ اس بات کا اہتمام کریں کہ فوری طور پہ جو ہے نا نماز پڑھا دیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اہل محلہ اس میں شریک ہو جائیں۔ بہرحال بہت سارے ائمہ کی، یعنی ابھی کل میں فیس بک پہ ایک سوال جواب کی نشست علماء اکرام کی دیکھ رہا تھا، اس میں بھی ایک آدمی یہی سوال کر رہا تھا کہ یہ تو میں رمضان کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ تو عمومی بات کر رہا تھا کہ ہر نماز سے پہلے جو ہے نا وہ درس قرآن یا درس حدیث شروع کر دیتے ہیں، اور 10 منٹ 15 منٹ جو ہے وہ اوپر چلے جاتے ہیں، اور وہ جو ہے نا اپنی گفتگو کو مکمل نہیں کر پاتے۔ یا جمعے والے دن بھی عموماً لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ اگر آپ کی مسجد کی گھڑی میں جو ہے نا 1:30 بجے نماز کا وقت جماعت کھڑے ہونے کا لکھا ہوا ہے تو اس کو چلتے چلتے جو ہے نا 1:45 بجے جا کے جماعت کھڑی ہوتی ہے۔ حالانکہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اپنے رشتہ داروں میں نے ایسے دیکھا ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ ڈیوٹی کے بہت پابند ہوتے ہیں کہ اپنے وقت پہ ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے، اور وہ ایسی مسجد کی تلاش میں ہوتے تھے کہ جمعے والے دن جو ہے نا وہاں پہ جمعہ جو وقت لکھا ہوا ہے تو وہ یعنی اپنے علاقے میں دیکھتے تھے کہ بھئی کس جگہ پر جمعہ بر وقت پڑھایا جاتا ہے اور وقت کا خیال رکھا جاتا ہے، تو وہ وہاں پہ نماز پڑھ کے جو ہے نا فوراً جو ہے نا اپنی ڈیوٹی پہ چلے جاتے تھے۔ تو دونوں چیزیں جو ہے نا ان کی بر وقت ہو جاتی تھی، نماز بھی بر وقت پڑھ لی اور بر وقت اپنی ڈیوٹی پہ بھی پہنچ گئے۔ لیکن ائمہ اکرام کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو وقت آپ نے گھڑی کے اوپر متعین کیا ہوا ہے، لوگ اس وقت کی وجہ سے جو ہے نا آپ کی طرف آ رہے ہیں، تو پھر آپ کو اس وقت کا جو ہے نا یعنی جو تعین کیا گیا ہے، چاہے فجر کی نماز کا ہے، جمعے کی نماز کا ہے، یا عیدین کی نماز کا ہے، یا کسی بھی نماز کا وقت ہے، ظہر عصر مغرب کا نماز کا وقت ہے، تو آپ نے جو اپنے گھڑی کے اوپر جو ہے نا لوگوں کے لیے، پبلک کے لیے جو مینشن کیا ہوا ہے، تو آپ کو اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ کیونکہ ظاہر ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ ائمہ مساجد جو ہیں وہ تو فارغ ہوں، وہاں سے اٹھ کے انہوں نے گھر جانا ہو، لیکن جو پیچھے عوام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت خیال رکھتے تھے، یعنی خواتین کا خیال رکھتے تھے، بچوں کا خیال رکھتے تھے، بوڑھوں کا خیال رکھتے تھے، اور ائمہ اکرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ بھی کرتے تھے کہ آپ مختصر نماز پڑھیں۔ بعض صحابہ بہت لمبی نماز پڑھاتے تھے، اور پھر ایک دوسرے صحابی نے کہا کہ فلاں صحابی جو ہے نا بہت طویل نماز پڑھاتے ہیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا بھی کہ بھئی آپ مختصر نماز پڑھائیں، اور پیچھے مریض ہیں، بیمار ہیں، کام پر جانے والے لوگ ہیں۔ اس لیے آج ہمارے ائمہ اکرام کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو وقت آپ نے متعین کیا ہے اس کے مطابق جمعے کی نماز، فجر کی نماز، باقی نمازیں انہی اوقات کے اندر اور فکس ٹائم کے اوپر جو ہے نا نمازیں پڑھانے کا اہتمام کیا جائے۔ اس سے انسان کی زندگی کے اندر ایک ڈسپلن بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ نماز جو ہے نا انسان کو اپنی یعنی جو اوقات ہیں اور جو یعنی انسان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کے اندر ایک ڈسپلن پیدا کرنا اور جماعت سازی جو ہے نا اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا خیال رکھا ہے، ہمیں بھی جو ہے نا نماز پڑھنے اور پڑھانے میں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نماز کی جو روحانیت ہے
وہ ہمیں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔